अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की अहम खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले आज मस्तूंग में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें हाफिज़ हमदुल्ला समेत 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और 1.5 माह पहले भी बाजोड़ में जमीयत के वर्कर्स कन्वेंशन में इसी तरह का धमाका हुआ था। इसमें हाफिज़ हमदुल्ला ने शिरकत करनी थी लेकिन वो जा नहीं सके थे और उस दिन मेरे प्रोग्राम में भी वो आए थे। आज ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, उनको सेहत दे। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक बार फिर स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी इदारों का काम है कि उनका कलाकमा किया जाए। और इस बात पर हमें बहुत ज़्यादा यकीन भी होना चाहिए कि इससे पहले भी जब इस तरह के सानेहात वाक़यात हुए हैं तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई है। लेकिन इस बार इसके पीछे भी एक बड़ा पूरा बैकग्राउंड है कि पिछली हुकूमत जो है, पिछली से पिछली हुकूमत, वो बाकायदा इनसे बात करने की बात भी करती रही जो दहशतगर्द हैं उनसे। उनको KPK में किस तरह से फिर एक्सेस भी मिला, किस तरह से वो बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म हो रहे थे, किस तरह से उनकी तरफ से बत्ताखोरी हो रही थी। तो ये भी इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड है कि एक तरफ पाकिस्तान से बिल्कुल दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर दिया गया था और अब एक बार फिर इसका दोबारा से आगाज़ हो गया। और इस वक्त जो पैदर पे 2 वाक़यात हो चुके हैं उससे ऐसा अंदाज़ा होता है कि इस वक्त जो टारगेट पर है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात यानी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, जो कि इस वक्त हमें दिखाई देता है। बहुत सारी दुआएं उन तमाम 11 अफराद के लिए, बहुत सारी दुआएं हाफिज़ हमदुल्ला साहब के लिए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उन्हें ज़िंदगी दे और एक बार फिर इन बदबख्तों के लिए जो दहशतगर्दी फैला रहे होते हैं, समझ नहीं आता कि इनके लिए क्या कहा जाए। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हिदायत के साथ साथ जो इनकी करार वाकई सज़ा है इनको पकड़कर इनकी करार वाकई सज़ा भी होनी चाहिए। आगे बढ़ती हूँ जी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22% पर रखने का फ़ैसला किया गया है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 298 रुपये पर आ गया है। अब दावे ये किए जा रहे हैं कि डॉलर जो है वो 250 रुपये तक आएगा। यानी मेरी बात हो रही थी कुछ दिनों पहले बिज़नेस कम्युनिटी से, जो मलिक बोस्तान साहब से मेरी बात हो रही थी, तो मलिक बोस्तान साहब कह रहे थे कि अभी ये डॉलर जो है वो जिस तरह से कम होगा, बतदरीज कम होगा, पहले 290, फिर 270 और फिर ये 250 तक जाएगा। तो अगर 250 तक डॉलर आता है तो एक तरफ तो ये वाकई बड़ी अच्छी सी बात लगती है सुनने में कि अगर डॉलर 250 का हो जाता है तो फिर बतदरीज शायद जो महंगाई, इस वक्त बदतरीन हम महंगाई का सामना कर रहे हैं, शायद उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन अनदर हैंड अगर हम देखते हैं तो कल ऐसी इत्तलात हैं, ऐसी खबरें हैं कि 10 रुपये मज़ीद पेट्रोल के ऊपर बढ़ने वाला है। और पाकिस्तान में 2 चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, एक डॉलर की कीमत जब बढ़ रही होती है उसका, और एक जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही होती है उसका इम्पैक्ट आता है। और अगेन वही बात कि जब इन चीज़ों के पैसे कम हो रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट या उसका जो फ़ायदा होता है वो आवाम तक नहीं पहुँच रहा होता। यानी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस के एतबार से जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए, खाने पीने की अशिया पर पेट्रोल की प्राइसेस देखते हुए कीमतें बढ़ा दी गई, महंगाई बढ़ा दी गई। और जब पेट्रोल की कीमत किसी तरीके से वो आटे में नमक के बराबर या ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर अगर कम भी किया गया तो उसका भी एक चवन्नी का भी इम्पैक्ट पाकिस्तानी आवाम को नहीं मिल रहा होता। आवाम पर उसका कोई फ़ायदा आवाम के सामने नहीं आता, आवाम को नज़र नहीं आता। तो एक तरफ अगर डॉलर के पैसे कम हो भी रहे हैं, रुपए की जो उसकी कदर है उसमें कमी आ भी रही है, तो भी कोई फ़ायदा तो नहीं नज़र आ रहा कि अगली हम अब वेरी नेक्स्ट डे हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये मज़ीद बढ़ाने की बात की जा रही है। और अगर ये पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये मज़ीद बढ़ जाते हैं तो फिर आप सोचिए कि जो इन्फ्लेशन हम जिसमें गुजर रहे हैं ये मज़ीद कितना आगे बढ़ जाएगा। अगली खबर है आज की जी। साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, माफ़ कीजिएगा, शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हो गई है। चेयरमैन PTI ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, जबकि साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर साहब उनकी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी मंजूर कर ली गई है। उन्होंने पहले से ये गिरफ़्तारी से पहले ही ज़मानत डाली हुई थी जो कि मंजूर हो गई है। और असद उमर, माफ़ कीजिएगा, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, इन दोनों की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हो गई है। अब खान साहब इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, उनके वकीला की जानिब से ये बताया गया है। तो लेट्स सी इस केस में क्या होता है। इससे पहले भी और आपने जितने भी लोगों की, जितने भी एक्सपर्ट्स की बात सुनी होगी, एनालिसिस सुने होंगे,
تو تمام لوگ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو سائفر والا معاملہ ہے یہ اتنا سادہ اور آسان معاملہ ہے نہیں. عمران خان صاحب جن کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں مختلف, وہ تمام کیسز میں اگر بچ بھی جاتے ہیں تو شاہانہ میں بھی بچ جاتے ہیں, القادر ٹرسٹ میں بھی بچ جاتے ہیں, بلوے کے کیس میں بھی بچ جاتے ہیں, سارے معاملات میں 9 مئی والے واقعے میں بھی بچ جاتے ہیں. سارے معاملات ایک طرف, لیکن یہ جو سائفر والا معاملہ ہے یہ ایک طرف ہے. اور اس سارے معاملے کو خان صاحب نے خود ہی بہت زیادہ طویل اس کو کھینچا تھا کہ جس کے بعد اب یہ سارا معاملہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اگر چیلنج کر دیتے ہیں تو چیلنج کرنے کا بھی کوئی فائدہ ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگلی خبر ہے جی وہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی دلچسپ بھی ہے, بڑی مزیدار بھی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف MQM اور JUI اتحاد بنانے جا رہے ہیں. تمام قومیتیں اور تمام لوگ ہمارے لیے یکساں ہیں, ایسا کہہ رہے ہیں راشد محمود سومرو. سندھ کے عوام کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہم ہیں, ایسا فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو کھینچا تانی ہو رہی ہے, رسہ کشی ہو رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ بڑا ایگریسو کھیل رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت دوروں پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہاں جب بات کرتے ہیں تو بڑا ایگریسو بات کر رہے ہیں, بڑے اٹیکنگ کھیل رہے ہیں. اور جو ان کے والد صاحب ہیں وہ ذرا ڈیفینسو پوزیشن پر ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اداروں کو ناراض کیا جائے, وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت کسی بھی طرح کی ٹکراؤ کسی کیفیت پیدا کی جائے. اسی وجہ سے ان کی طرف سے مفاہمت کے میسیجز دیے جا رہے ہیں, ان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی جو اس وقت ہو رہا ہے یا جس طرح کی پلاننگز ہو رہی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بالکل بھی سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ ہر لحاظ سے اس وقت بڑا اٹیکنگ اور بڑا ایگریسو کھیل رہے ہیں. آج سے 2-4 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ ہمارے اتحادی ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, ان کی جماعت کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا سامنے کہ آج الیکشنز کروا دیں, ہم آج الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک جماعت جو اس بات پر بضد ہے یا جو یہ کہہ رہی ہے, میں سن رہی تھی آج سے 2-3 دن پہلے میاں جاوید لطیف صاحب کو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب آج الیکشنز کروا دیں تو میں ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالوں گا. اگر بلاول صاحب کروا سکتے ہیں تو کروا دیں. تو یعنی کہ یہ بات تو طے ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ نومبر میں نہیں ہونے جا رہے. صدر صاحب نے تاریخ کی تجویز بھی دے دی ہے. حالانکہ صدر صاحب یہ الیکشن کی تاریخ دیں یا نہ دیں, لیکن یہ جو انہوں نے بیچ میں ایک مبہم کی کسی بات کی ہے کہ تاریخ دیں, تجویز دی ہے انہوں نے کہ 6 نومبر کو الیکشنز ہو جانے چاہیے. تو یہ انہوں نے بالکل وہی والا کام کیا جو اس سے پہلے جو یہ بلز والا معاملہ تھا اس پر انہوں نے سائن نہ ہونے تک بلز کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا, جس کا ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب گئے نہیں ان کی طرف سے اعتراض لگا کے تو پھر وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں. اور یہی چیز اس سارے معاملے میں ہوئی, اور پھر جب وہ اپلیکیبل بھی ہو گئی پھر صدر صاحب نے ایک ٹویٹ ٹھوک دیا, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس سارے پروسیس کی وجہ سے جو بھی لوگ اس کی زد میں آئیں گے میں ان سے آلریڈی معافی مانگتا ہوں. یعنی کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بات سے اس بات کی تصدیق اور اقرار بھی کر رہے تھے کہ ہاں جی جو بھی ہوا تھا, جو بھی بل بنا ہے اب وہ اپلیکیبل تو ہو گیا ہے, اس پہ امپلیکیشنز تو ہوں گی. تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب ایک بار پھر صدر صاحب نے کسی طرح کی چیز کی ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمیشن کو, اور ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ تجویز دے دیا ان کو کہ 6 نومبر کو الیکشنز کروا لینے چاہیے, الیکشنز ہو جانے چاہیے. اب لیٹ سی, اس سے پہلے سپریم کورٹ بھی ایک تاریخ پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے دے چکی ہے. 14 مئی کی تاریخ آئی تھی, اس میں بھی الیکشنز نہیں ہوئے تھے. تو یہاں پر بھی گراؤنڈ ریالٹی تو ایسی نظر نہیں آتی کہ نومبر میں الیکشنز ہو جائیں اور پھر اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے. یہ الیکشنز فیبرری تک ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پر بات میں یہ کر رہی تھی کہ یہ جو بلاول صاحب کی طرف سے میسیجز دیے جا رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو, ان کی دیگر اتحادی جماعتوں کو, تو جو رسہ کشی شروع ہو گئی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ کچھ ہی ٹائم میں شاید ہمیں پیپلز پارٹی ایک آئسولیشن میں نظر آئے گی اور باقی ساری جماعتیں ایک طرف ہوں گی. تو اب سندھ میں تو اس کا آغاز ہو گیا ہے. ایک طرف سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف گو کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, لیکن کہا ایسا جا رہا ہے, بٹ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. بہت سارے لوگوں کے نام اسٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں, اور آگے اطلاعات ایسی ہیں سننے کو مل رہا ہے کہ ان کے لیے شاید پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں. تو اس کا انتظار کرتے ہیں کیا. تو پیپلز پارٹی ابھی سندھ میں ایک طریقے سے ایک آئسولیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ JUI فے اور MQM اب اتحاد بنا رہی ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا رہی ہے. لیٹس سی آگے کی سیاست کیا ہوتی ہے, اور سیاست پاکستان میں ایسے ہی ہوتی ہے. جس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیج سے کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے باتیں کر رہے ہوتے تھے, خوفناک سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے تھے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مرکز میں رسہ کشی چل رہی ہوتی تھی, اور یہاں پر سندھ میں انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا تھا. تو سیاست میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. چیئرمین PTI کی حمایت پر پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے, اور شو کاز نوٹس
پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. تو لطیف کھوسہ صاحب بہت زیادہ یہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایگریسو انداز میں کھیل رہے ہیں. اچھا ایک عام تاثر ہے, عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے, یہاں پر میں کسی بھی لائر کے لیے جو بھی اس وقت پولیٹیکل کیسز کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے نہیں, لیکن وکیل کے لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لائر ہوتا ہے وہ پیسے کا ہوتا ہے. اس کو جو کلائنٹ اس کو پے کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے جا کر عدالت میں کیس لڑا ہوتا ہے. تو یہاں پر لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی ہوں, لیکن اس وقت وہ اپنی پارٹی لائن سے بالکل الگ اور پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی عمران خان بالکل صحیح ہیں, عمران خان درست ہیں, اور عمران خان کے ساتھ جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے یا جو کیسز ان کے اوپر بنائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں. تو اس وجہ سے لطیف کھوسہ صاحب عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کا کیس لڑ رہے ہیں, اور پھر ان کی جماعت نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں کوئکلی جی. ایشیا کپ کا اہم مقابلہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہو رہا ہے اس وقت, اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ 45 اوورز کا میچ ہو گیا ہے محدود. پاکستان کو فائنل میں پہنچنے کے لیے ہر صورت اس میچ کو جیتنا ہوگا. اور جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں اس وقت ایک بار پھر کولمبو میں تیز بارش کا آغاز ہو گیا ہے اور فیلڈ کو کور کیا جا رہا ہے. پاکستان جتنا میچ کھیل چکا ہے اس میں عبداللہ شفیق نے کچھ اچھا پرفارم کیا, لیکن وہ بھی اپنی 50 کمپلیٹ کر کے آؤٹ ہو گئے, یعنی اگلے میچ میں اپنی جگہ پکی کر کے, اور پھر اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے. اور جس طرح سے ہمارے پلیئرز آؤٹ ہوئے ہیں, بابر آؤٹ ہوئے, ہمارے اوپننگ بیٹسمین نہیں چلے, اور اسی طریقے سے ہمارے اسکور جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے کوئی 22-23 اوورز میں ہم 100+ کر پائے ہیں. اور اب مزید دیکھیے کہ جب یہ بارش رکتی ہے تو پھر آج کا مقابلہ کیا ہوگا. لیکن آج بڑا ڈر ڈر کے کھیلے ہیں. ٹیم نظر آ رہا تھا کہ کوئی یہ وہ نمبر 1 ٹیم نہیں جو ابھی کچھ دنوں پہلے تک جن کی پرفارمنس کہاں سے کہاں تھی. آج کوئی عجیب ہی ٹیم ایک بار پھر میدان میں اتری ہے جنہوں نے بڑا آج پھر ایک بار ڈسپوائنٹ کیا ہے. اب لیٹس سی, اب سارا کا سارا جو ہے نا وہ دار و مدار شری لنکا کی ٹیم پر ہے کہ شری لنکا اللہ کرے کہ برا کھیلے کہ جس پر ہم جیتیں, اور کچھ اچھے اسکور سے اگر ہم جیت بھی جائیں تو پھر اس کے بعد ہمارا فائنل میں جانے کا کوئی چانس بن جاتا ہے, کیونکہ ہمیں رن ریٹ بھی اپنا اچھا کر کے جیتنا ہے آج, اور جیتنا بھی ہے, اور پھر اس کے بعد ہمارا جانا پاسبل ہے فائنل میں. لیکن جو پرفارم کیا ہے فیل ایسی تھی کہ شاید گراؤنڈ میں اتریں گے, اور گراؤنڈ میں اترتے ہی بہت ہی کھل کر کھیلیں گے, زبردست کھیلیں گے, تاکہ وہ جو پرسوں والے میچ کا, انڈیا کے ساتھ والے میچ کا جو امپیکٹ ہے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی آج کے میچ میں پھر ایسا نہیں ہو پایا. بڑی ڈری سی ٹیم پاکستان آج گراؤنڈ میں نظر آئی ہے. آخری خبر ہے جی, PIA کا مالی بحران, متعدد پروازیں ملتوی ہو گئی ہیں, منسوخ ہو گئی ہے, اور PIA نے کچھ طیاروں کو عارضی طور پر گراؤنڈ کر دیا ہے. اس کو یہ PIA کو نا سفید ہاتھی کہا جاتا ہے, اور حالت یہ ہے مالی بحران کا شکار ہے. متعدد پروازیں ملتوی ہو گئی ہیں, متعدد پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں, کچھ ان کے ایئر کرافٹس ہیں جنہیں گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. آگے اب اللہ ہی خیر کرے, جن لوگوں کی فلائٹس بکنگ ہوئی ہے PIA میں, اگر ان کی پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں, ملتوی ہو رہی ہیں, تو obviously جس نے ٹائم پہ جہاں پہنچنا ہے یہ ساری چیزیں متاثر ہوں گی, بہت سارے معاملات ہوں گے. لیکن اگر آپ کیا PIA, اگر آپ پاکستان میں ہر جگہ ہی نظر دوڑائیں تو اس وقت اسی طرح کی کنڈیشن اور اسی طرح کی سچویشن ملتی ہے. آپ اگر کسی سے بھی بات کریں, اب نارمل ڈسکشن جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ آپ کسی سے کئی دنوں کے بعد بات کریں تو بات کے دوران فوراً سے بجلی کے بل کا تذکرہ ضرور آتا ہے, آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی گھر کا خرچ اس وقت کیسا چل رہا ہے, کتنی پریشانی میں چل رہے ہیں. اور وہ اچھے حالوں والے لوگ, میں پاکستان کی اس عام عوام کی بات نہیں کر رہی ہوں جو بیچارے ہیں ہی برے حالوں میں, میں ان کچھ فیصد اچھے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو بہتر ان تمام سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں. تو آپ سوچئے کہ وہ بیچارہ مڈل کلاس یا وہ بیچارہ لوور مڈل کلاس جو بیچارہ آلریڈی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, اس کی زندگی اس وقت کس تکلیف اور کس مشکل سے گزر رہی ہوگی. اور جو سب سے افسوسناک پہلو ہے نا اس میں کہ ہمارے پاس امید ختم سی ہو گئی ہے, اور نا امیدی کفر ہے, مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امید روشن کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مشکلات سے اور ان پریشانیوں سے جن کو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اس سے نکالے.
اتنی دعاؤں کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کے اس ویلاگ کو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور ایک یہ بھی امید کہ جب بارش رکے تو پاکستان اچھا پرفارم کرے, یا پھر شری لنکا کی ٹیم اتنا برا کھیلے کہ ہم جیت جائیں. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.